अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई, मैं हूं महर बुखारी। नाज़रीन, IMF के 6 अरब डॉलर के तगड़े इंजेक्शन के बाद मुल्की मईशत अब आंखें खोल रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रुपया बुलंदी और डॉलर पस्ती का शिकार। गुमान यही कि ताकत के इंजेक्शन के असरात जल्द सामने आएंगे, मगर जिस दवा से इलाज मुमकिन हुआ इससे कहीं ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स पर अमल दरामद लाजिम, वगरना मर्ज नासूर भी बन सकता है। मसलन पहली एहतियात ये लाजिम कि करेंसी की शरह तबादला मार्केट तय करेगी, स्टेट बैंक मुदाखलत नहीं करेगा। सालाना 1500 अरब से 2000 अरब रुपए टैक्सों की मद में आमदन बढ़ाई जाएगी और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए महंगाई को भी काबू करने की कोशिश की जाएगी। तवानाई शोबे में इस्लाहात हम देखेंगे, रिफॉर्म्स, गैस और बिजली की कीमतों में सियासी मुदाखलत से परहेज किया जाएगा। गर्दिशी कर्जों का खात्मा, वाजबात की वसूलियाँ यकीनी बनाई जाएंगी। करप्शन के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ और इदारों में शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी जो है इसकी माली मुआवनत रोकी जाएगी। ये हैं वो परहेजी दस्तावेज जिसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मगर IMF मुआहिदे के बाद गालिब इम्कान यही कि हुकूमत अब मुआशी बहरान से तो निकल ही आएगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन सियासी बहरान से निजात कैसे पाई जाएगी? ऑपोजिशन गिरफ्तारियों और कड़े एहतसाब पर बरहम, प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बंदिश, जेल में मुलाकातों पर पाबंदी, घर से खाना लाने की इजाज़त ख़त्म और आम और ख़ास कैदियों में इम्तियाज़ से मुबर्रा कवानीन की तहरीक से सियासत का पारा सूरज के पारे की तरह चढ़ता चला जा रहा है। ये तस्लीम है कि ईद से कबल जिस एहतजाज का बड़ा शोर सुना था, अब तक इस तहरीक में एक जुम्बिश देखने को नहीं मिली। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बार फिर चारसद्दा में एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इशारा दिया है। हमें लड़ना पड़ेगा, अगर नहीं आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। मैं निकला हूँ इस अवाम दुश्मन बजट के खिलाफ, मैं निकला हूँ तब्दीली सरकार के खिलाफ। बजट मंजूर ना होने देने के दावों के बावजूद बजट पास हो गया। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने के अहद भी तमाम हुए। बस अगर अपोजिशन सफ़ों में कुछ तहरीक बाकी है तो वो बचाओ बचाओ की तहरीक दिखाई दे रही है। मंशियात बरामदगी के दागों को सियासी बालिदगी से धोने के जतन भी हैं, लेकिन हुकूमत और एहतसाबी इदारों के इरादे पुख्ता नजर आ रहे हैं कि किसी को भी NRO नहीं मिलेगा, ना ही करप्शन करने वालों को कोई छूट मिलेगी। एक तबका जो है वो 35 साल 40 साल बरसर इक़्तिदार रहा और एक तबका कुछ महीने बरसर इक़्तिदार रहा, तो 35-40 साल का हिसाब करना पहले ज़रूरी है। उसके बाद जो लोग महीनों के हिसाब से बरसर इक़्तिदार आए फिर उनका भी हिसाब किताब किया जाएगा। हुकूमत और इदारों का विजन क्लियर और मकासद वाज़े, लेकिन अपोजिशन ताहाल शशो पंज में दिखाई दे रही है। अगर सड़कों पे निकलना ही है तो हदफ क्या है? बजट की वापसी, टैक्सेस की वापसी या हुकूमत का खात्मा? और अगर जमहूरी कदरों की बहाली ही असल मुद्दा है तो फिर किस सियासी लाल में ये जुर्रत है कि वो जिंदान खानों में गलने सड़ने को तैयार हो जाए? एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी और मोहम्मद ज़ुबैर साहब PMLN से साबिक गवर्नर सिंध। स्टे विद अस, वी आर गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सर, सबसे पहले तो ये पहले 40 सालों का फिर 10 माह वालों का हिसाब करना है, ये सही है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिसाब तो सभी को देना चाहिए, हिसाब हमें भी देना है, हिसाब जो पिछले हैं वो दे रहे हैं, लेकिन एक लॉजिकल बात तो यही है कि जो ज़्यादा अरसे से इक़्तिदार में रहे हैं उनका जो है वो ज़्यादा मामलात होंगे, जो छोटे अरसे भी रहे हैं। हमारी तो ये है ना कि हमने तो जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। इमरान खान ने वादा किया था कि शफाफ हुकूमत देंगे, 12 महीनों में हमने शफाफ हुकूमत दी है। हमने वादा किया था कि हम एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हमने एहतसाब के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है डिस्पाइट जो सारा इनकी ख्वाहिश है। सो हमने तो जो हुकूमत ने, इमरान खान ने, PTI ने, हमने कहा था मामलात का जो कुछ वादे हैं जो पेंडिंग हैं, जो इंशाल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं। सो हम तो अपने वादों के मुताबिक जो हमने वादा किया उस पर चल रहे हैं। और BRT का जो 35 अरब का मंसूबा 100 अरब तक पहुंच गया है, या वज़ीर सेहत को हटाना, उधर की ये सारे मामले शफाफियत की नज़र में, और ये जो सारे केसेस जो खुले पड़े हैं अभी आपके बाकी वज़रा के, वो अभी पेंडिंग ही रहेंगे। क्योंकि किस वज़ीर का केस खुला हुआ? कौन से परवेज आपके इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर कोई केस नहीं है? मालूम जब्बा का कोई इशू नहीं है? एजाज शाह साहब वज़ीर दिफा
वजीर दिफा का, सॉरी, मालाम जब्बा का कोई केस इन्वेस्टिगेशन में नहीं है ही नहीं, एक इंक्वायरी होती है, हाँ, और फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। हमारे 2 वज़रा के ऊपर हुआ था, अलीम खान के ऊपर हुआ था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, अदालत को फेस किया। बाबर रवान के ऊपर हुआ था, इस्तीफ़ा दिया, अदालत को फेस किया। अच्छा, एज ऑफ राइट नाउ आप क्लेम कर रहे हैं आपके किसी वजीर के ऊपर कोई केस नहीं है? वजीर के ऊपर कोई केस नहीं, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं सर? किसी पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही। ओके, इंक्वायरीज हैं अभी बस पेंडिंग, और वो कभी इन्वेस्टिगेशन की का रूप धारेंगी नहीं? आपकी ख्वाहिश पे तो नहीं करना है, मेरी ख्वाहिश पे तो नहीं करना, ये तो नैब का एक अपना तरीकाकार है। सो ख्वाहिश है ना नैब चेयरमैन की? ख्वाहिश तो है, नैब चेयरमैन की ख्वाहिश है और एक प्रायोरिटी लिस्ट है अपने मुताबिक। नैब चेयरमैन ने जो बात की है ना, इससे ज़्यादा हिलारियस बात नहीं हो सकती कमिंग फ्रॉम नैब चेयरमैन। दुनिया में इस इदारे की जो भी अहमियत होती है, वो ये कह रहे हैं सीक्वेंस में लगेगा। मतलब अगर आप आज थाने जाएं, किसी भी थाने जाएं, SHO साहब कहें कि जी हमारे पास 35 साल पुराने अभी केसेस हैं, उन्होंने कहा अभी जो चोरी डकैती हुई है इसकी जब बारी आएगी, उन्होंने यही कहा है ना कि जो 35 साल वाले हैं वो पहले और जो चंद माह वाले हैं वो बाद में, बिल्कुल ये कहा। व्हाट ही इज सेइंग इज कि इस बेसिस पर नहीं होगा कि कितनी बड़ी चोरी हुई है या कितनी करप्शन हुई है, लेकिन टाइम के हिसाब से होगा। सो वो जो उन्होंने बात की है, ही स्पोकन द माइंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अपनी बात तो की नहीं है, अपने प्राइम मिनिस्टर की। और दूसरी बात ये है कि उनको क्यों वजाहत ये देने की जरूरत पड़ी। तीसरी बात ये, आपने BRT की बात की थी, क्योंकि इन्होंने बात की कि हम जो वादे किए थे, BRT हैज़ टू बी इन्वेस्टिगेटेड। अगर वो नहीं किया और इनके दिल से या इनके प्राइम मिनिस्टर से या इनसे सो पहले आपने क्यों नहीं करा? भाई हमें तो गए हुए 13 महीने हो गए हम। आज वैसे मैं आपको देख रही थी मॉर्निंग शो में, आप ये भी क्लेम कर रहे थे कि ये बेनामी कानून तो हम लाए हैं। बिल्कुल सही है, आप लेकर आए हैं, मगर आपने इसके ऊपर अमल दरामद तो कराया नहीं। आपकी एक एमनेस्टी आई, चली गई। गलतफहमी है, आप शब्बर ज़हबी से इंटरव्यू कर लें कि बात ये है कि उसको पॉलिटिकल चीजों के लिए इस्तेमाल करना। बेनामी सिर्फ एक सेकंड, बेनामी नहीं कहा कि कायदे आज़म नवाज शरीफ ने नहीं बनाया, वरना एहसन इकबाल और जुबैर साहब की रोजाना ट्वीट होती है, मैंने गलत कहा था, ये भी हम कर नहीं, बेनामी कानून तो आया है, मैंने बेनामी कानून का कहा। मसला 1940 की रेजोल्यूशन आपने पास की थी, मुस्लिम लीग ने, बिल्कुल PTI ने नहीं की थी। ये तो बात कंफर्म है। लेकिन मैं सिर्फ इनसे पूछता हूँ, इन्हीं की जुबानी बड़े मासूमाना तरीके से एक शो में जियो पर कहते हैं कि एहतसाब कमीशन, अब एहतसाब कमीशन किस लिए था? अकाउंटेबिलिटी, जो इनका सबसे नंबर 1 एजेंडा है और पहले से था। एहतसाब कमीशन बनाया, इनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, जियो में शायद सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि 85 करोड़ ज़ाया हो गए। एक एक्सपेरिमेंट था, वो फेल हो गया। मतलब एक एक्सपेरिमेंट, पहले तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, दूसरा 85 करोड़। भाई क्या हुआ? याद नहीं रहता ना सर। आपने ये कहा था कि आप जिस तरह से मासूमाना, वो जो केपी वाला, हाँ, वो फेल हो गया ना। अच्छा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वो अकाउंटेबिलिटी के जुमरे में आते हैं 2 वजह से। एक तो ये कि अकाउंटेबिलिटी उसने करना था और ये कह रहे हैं कि वो फेल हो गया, बात ही खत्म हो गई। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अकाउंटेबिलिटी। 2013 में जब ये इलेक्शन में गए थे, तो इन्होंने ANP के खिलाफ क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि उन्होंने इतनी करप्शन की है। सुन लेना, आप सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, 5 साल FIR आपसे क्यों सवाल पूछूं? नैब आपके पास, आपने अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? आप इसका जवाब देना जो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, मैं क्यों जवाब दूं? मैं आपको हुकूमत में, चलो एक चीज तो क्लियर है ना कि अपनी नहीं करेंगे। एक चीज तो क्लियर है ना, व्हाट ही साल हुकूमत में आप रहे हैं, आपने बताया ना, जवाब छोड़ देना जो आज स्पेशल केस की बात कर रहे हैं ना। BRT आपने क्यों नहीं किया? नैब को आपने क्यों रेफर किया? एक तरफ ये कहते हैं कि जी डिले होता है, प्रोजेक्ट डिले अगर होता है तो कॉस्ट एस्केलेशन होती है, वो करप्शन के जुमरे में आते हैं। तो BRT फवाद, मुझे लगता है कि कंटिन्यूअसली जो एक गलती आपकी हुकूमत कर रही है ना, वो लाइंस ब्लर आउट कर दी हैं करप्शन में, इलीगैलिटी में और इरेगुलरिटीज़ के अंदर। मसला ये, आज आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने भी कहा कोई ब्यूरोक्रेट काम करने को तैयार नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, हर चीज पे कई सिग्नेचर हो जाए, वो कहते हैं कि इधर आओ। वो उनका कोट एंड कोट है, ब्यूरोक्रेट 100 ऑर्डर्स करता है तो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम मुख्तलिफ और नैब करप्शन मुख्तलिफ रखनी है। देयर इज नो डिफरेंस इन नया पाकिस्तान टुडे। इरेगुलरिटी क्या है, करप्शन क्या है और इलीगैलिटी क्या है? मैं आपको बताऊं महर, ये आप जैसे जो हमारे दोस्त हैं, इनका दिल बहुत धड़कता है जब ताकतवर लोगों के ऊपर हाथ, मेरे जैसे लोगों का। हाँ, इसलिए ना, उसकी वजह ये मामला रोज होते हैं ना, ये जो आप कह रहे हैं। इस वक्त मुझे आप बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर टोटल कितने केसेस हैं पेंडिंग?
میں آپ کو بتاتا ہوں 7 کیسز ہیں جن میں بیوروکریٹس ہیں. اب نا یہ پاکستان میں ایک تھیوری ہے, ہاں 7 کیس ہے, یہ پاکستان میں تھیوری ہے جو زبیر صاحب نے, زرداری صاحب نے, زرداری صاحب نے, نواز شریف نے, ان جیسے بیوروکریٹس نے. آپ بات ضرور کیجئے, پورا آرگومنٹ سن لیجئے, آپ پورا آرگومنٹ تو سن لو نا. یہ تو نا کیونکہ جب آپ بولتے ہو پھر کیمرہ ذرا آپ پہ آ جاتا ہے, پھر وہ معاملہ نہیں ہٹے گا. آپ کیوں پریشان ہو؟ بات یہ ہے, ایشو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک پوری تھیوری ہے کہ جب آپ طاقتور لوگوں پہ ڈالیں گے بزنسز خراب ہو جاتے ہیں, آپ نہ کریں, فلانے جی تاجروں کے اوپر آپ کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا چاہیے, بزنس بیٹھ جاتے ہیں. سو بیسکلی آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انلیگیلٹی شوڈ کنٹینیو, کیونکہ اگر ہم اس پہ ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ایک میکرو اکنامک انٹرسٹ ہرٹ ہوگا, جس کی وجہ سے آپ کبھی بھی ایک سٹیبل سٹرکچرز کھڑے نہیں کر سکتے. not what the judge is saying. نہیں, یہ محسن اختر کیانی بھی مجھ جیسے ہوں گے نا, محسن اختر کیانی بھی میرے جیسے ہیں جج صاحب. یہ آپ جج کی آپ کافی آپ نے کلاس لے لیے بیٹھے بیٹھے. انہوں نے بالکل مختلف بات کی جس کو آپ نے مس انٹرپریٹ کیا. بیسیکلی ایشو یہ ہے, وہ ایگزیکٹلی وہ بات صحیح کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبل یہاں پہ اس وقت یہ زبیر صاحب کی خواہش یہ ہے کہ یہ زبیر صاحب کے پیچھے کیوں پڑ گئے, میں بالکل صاف ہوں, ان کی خواہش یہ ہے میں دوسروں کی نہ جیبوں میں ہاتھ ڈال کے نکالتا ہوں. یہ فضا ہو کہ آپ طاقتور حلقوں کے اوپر ایکشنز نہ لیں. اگر آپ طاقتور حلقوں پہ ایکشنز لیں گے آپ کی اکانومی سفر کرے گی. یہ روزانہ آپ کا نیریٹو ہے. مجھے ایک بات بتائیں, زرداری صاحب نے اسمبلی جسٹس محسن اختر کیانی نے کیا کہا, زرداری صاحب نے جسٹس محسن اختر کیانی نے کیا کہا یہ بتائیں. زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر ایک پوائنٹ سن لو, زرداری صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے یہ کہا پچھلا حساب کتاب چھوڑیں, اس کو ختم کر دیں, آگے چلیں, معاف کر دیں, پچھلے کو پوچھیں ہی نا. اگر آپ پوچھیں گے آپ کا دھندا خراب ہوگا. انہوں نے کہا پورا آپ کا بزنس بیٹھ جائے گا, آپ کا دھندا خراب ہو جائے گا, آپ نہ ہم سے نہ پوچھیں. اور یہی نیریٹو جیل میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا, بے شک جیل میں رکھے, مگر ایک سیکنڈ کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کیا ہدایت دیا. پرائم منسٹر نے یہ کہا ایف بی آر کو اور دوسرے اداروں کو کہ خدا کے لیے ہاتھ ہلکا رکھیں. لوگ یہاں سے بزنس بھی تو ہونا ہے, دیکھنا ایک ہوتا ہے کنٹرول, ایک ہوتا ہے بزنس. تو آپ نے بزنس کو بھی آگے لے کے جانا ہے یا نہیں لے کے جانا ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا, کوئی ایک سیکنڈ, ایک فرق کیا ایوب خان کا, یہ سب سے زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں ایوب خان کا. اچھا انفیکٹ عمر ایوب تو کھڑے ہو کے اسمبلی میں تقریر ایسے کر رہے ہیں جیسے ایوب خان پی ٹی آئی کے سربراہ تھے کہ میرے دادا نے, ایوب خان نے یہ کیا. ایوب خان آپ کے پی ٹی آئی کے وہ نہیں تھے. اینی ویز اس میں میسیو انڈسٹریلائزیشن ہوئی اور فاسٹ پروسیس میں ہوئی. وہ تو آپ کے بچوں میں بڑے موسم تھے. اینی ویز پوائنٹ یہ ہے کہ جو جج صاحب بات کر رہے ہیں, انہوں نے جس سچویشن میں لا دیا ہے اس میں یہ ہے کہ میں پرائیویٹ سیکٹر سے میرا تعلق ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں سی ایف او تھا, $100 ملین مجھے سٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے. کوئی دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا کہ ہر فیصلہ اس کا 100% صحیح ہوگا, ہو ہی نہیں سکتا. وہ آپ نے تو چوریاں کی ہوئی ہیں 100% کیا. سن تو لیں, میں صرف جو جج صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, مریم نواز شریف نے کیلیبری فونٹ کی جعلی سارے, اگر آپ نے نواز شریف کی سزا کی بات کرنی ہے وہ میں کر سکتا ہوں, بٹ میں پہلے پوائنٹ اور پرنسپل کی بات بتانا چاہتا ہوں. آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کے کیسز میں اچھا یار آپ کی دیکھیں نا, آپ کی بات میں تو وزن نہیں ہے نہ میری بات میں, آپ سارے تو چوریوں ڈاکوں میں اندر ہیں. جسٹس کیانی نے کہا ہے کہ تقریریں کرا لیں, آپ سے کام نہیں. تقریریں ان سے کرا لیں, نہ ان کو کام آتا ہے نہ ان کو. اچھا بڑا انٹرسٹنگ, میں ان کو دہرا دوں, ایک سیکنڈ دہرا دوں ایک بات. انہوں نے اپنی پارٹی کا نیریٹو بتایا کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا. ایک لفظ معیشت کا نہیں کہا کیونکہ شرماتے ہیں کہ آپ ڈسکس نہیں, آپ نے تو ذکر ہی نہیں کیا. آپ نے کہا ہم اکاؤنٹیبلٹی, آپ کا تباہ شدہ دی ہوئی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر رہے ہیں. اچھا اب یہ نہ ڈسکس کرے تو اچھا ہے. کی جدھر بات ہے تو نائب چیئرمین نے آج جو کہا وہ بھی آپ کو سنائی دیتی ہوں, میں آپ کی انٹرپریٹیشنز اس پہ چاہ رہی ہوں. ون لائن اٹھا لیتی ہے نا, نہیں ون لائنر کون اٹھا رہے ہیں سر, وہ پوری تقریر سنا نیب کے چیئرمین کے بارے میں آپ کیوں کچھ کہہ رہی ہیں. اب آپ کو پسند نہ آئے تو میں کیا کروں. نہیں لیکن نیب کے چیئرمین کو آپ کیوں وہ کہہ رہے ہیں سر, وہ کہہ رہے ہیں کوئی بیوروکریٹ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی آپ ریمارکس ایسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھائیں. میں تو کانٹیکسٹ پورا آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوگا, وہ پسند نہیں آ رہا تو میں کیا کر سکتی ہوں. چیئرمین نیب کانٹیکسٹ اٹھائیں چیئرمین نیب اس چیز کا جو ہمارے خلاف جاتا ہو.
وہاں آپ جج کو بھی کوٹ کر سکتی ہیں, جنرل کو بھی کوٹ کر سکتی ہیں, کور کمانڈر کانفرنس کو بھی کوٹ کر سکتی ہیں. آپ نا تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. آج نیب چیئرمین کی گو کے پوری تقریر کے اندر بہت سی ہم آہنگی نظر آئی ان کی اور خان صاحب کی سوچ کے اندر. آئی مین مجھے بہت سی جگہوں پہ لگا بالکل ایگزیکٹ سیم ورڈز ہیں. وہ میرا خیال ہے تقریر بھی انہوں نے لکھ کے دی ہوئی تھی, شروع ہوا تھا, عمران خان صاحب نے دیا, ٹاور بن گئے ہیں لنڈن کے اندر. اینڈ بائی دا وے وہ بات صحیح بھی ہے ان کی, غلط نہیں ہے, بات صحیح ہے, غلط ہے بات, وہ ایک غلط. چلیں مگر ایک سیکنڈ, بیانیہ کہیں نہ کہیں بہت سا سیاسی رنگ بھی اختیار کر گیا, جدھر انہوں نے کہا ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مگر بڑے سیاسی بیان بھی دیے. پکڑیں گے تو سیاسی تو ہوگا. سن تو لیجئے, ملاحظہ کیجئے, سنا دیجئے. ہمارا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال برسر اقتدار رہا اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا, تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے. اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا. $100 ارب سے زیادہ کا قرض ہے, یہ اللہ تللوں پر زیادہ خرچ ہوا ہے. آپ کو کون سی ایسی جگہ یہ نظر آتا ہے کہ $100 ارب کا ہم نے $100 ارب کے اخراجات کیے ہیں, لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. ان کو زکام بھی ہو تو کہتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں تو باہر جانا ہے, ہم باہر سے جا کے علاج کریں گے. لیکن نیب کی ہمدردی صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت زندہ رہنے کے لیے اور جینے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب یہ سیاسی بیان نہیں ہے. میں صرف ایک کمنٹ کر دوں بیفور نیب کے چیئرمین کا جو آپ نے سنا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی $100 بلین قرضے وغیرہ کے حوالے سے, اللہ تللو پہ ضائع, I think let me use the word ایک illiterate immature ایک آدمی ہوتا ہے نا, شخص ہوتا ہے نااہل اس پوزیشن کے لیے. بیکاز پہلی بات تو یہ he doesn't know anything from where he is talking about. چنا تھا, غلطی ہوگی, but that does not justify what he is doing right now. میرا کہنے کا مقصد ہے یہ سیاسی بیان ہے. سیاسی بیان ہے نا بھائی. $100 بلین ہو گیا تھا. آپ کو کتنی اکنامکس آتی ہے کہ آپ کس بیسس پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو $100 بلین Is it his prerogative to say اللہ تللوں کے اوپر ضائع کر دیا ہے سارا پیسہ؟ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے, ان کو پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے. آپ اگری کرتے ہیں؟ ہاں, پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے چیئرمین آپ کو, یہ اگری. یہ بہترین بات ہے. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو زبیر صاحب ایک اور بات بتائیے گا, اس سے پہلے ہم میاں صاحب کی صحت پہ آئیں, یا آج بھی احتجاج کیا متوالوں نے جیل کے باہر کہ نہیں ملنے دیا جا رہا. وہ زبیر صاحب کو میں بتانے دوں گی, مگر سر اس سے پہلے مجھے بتائیے یہ آپ کے ٹائم کے اوپر کلیکشن زیادہ تھی, ان کے ٹائم پہ فائلرز زیادہ ہیں, ان کی اب ایمنسٹی ایسڈ ڈیکلیریشن اسکیم, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ ایکچولی کریکٹ بات ہے. اتنا برا فیلئر میرے خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. کیوں؟ اور میں نے کل ایک پوسٹ کیا تھا, میں نے یہ آخر میں لکھا تھا سارے فیکٹس فگرز دیکھ کے. میں ہمیشہ فیکٹس کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ خان صاحب نے اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم 1 to 2 years میں 8,000 بلین کریں گے, اور فرسٹ ایئر میں وہ شو کر کے دکھاؤں گا جو آپ نے ان کے اکنامک پروگرام میں لکھا. اینڈ رزلٹ یہ June 30 کو کہ جو اس سے پچھلے سال ہم نے کلیکٹ کیا تھا, اینڈ بائی دا وے ہم 20% پر اینم گرو کیا تھا. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو گر کے انہوں نے 11.4% سے 9.9, الارمنگ سچویشن. اور جب پرسن رسپانسبل ہے ہی گیٹس اے پروموشن. مطلب آپ ان کے سٹینڈرڈ دیکھیں. حماد اظہر he speaks very well, he's a nicest guy in PTI, nicest guy, but please have a look at the numbers. اور ٹویٹر پہ آپ کو روز بلیک 83,000 فائل ٹیکس ریٹرنز تھے آپ کے. ان کے اچھا وہ ٹیکس آپ نے جو ایمنسٹی اسکیم کا پلیز انڈرسٹینڈ, ہماری حکومت جاری تھی, ان کی حکومت ابھی 1 سال ہوئے آئی ہے. زبیر صاحب کے فیکٹس اینڈ فگرز ہمیشہ کی طرح پھر غلط ہیں. جس طرح سے یہ حماد کی بات کریں نا, روزانہ یہ کچھ نہ کچھ صبح ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے بعد حماد اظہر سارا دن ان کی کلاس لیتے ہیں. مطلب کام اس لیے تو کلیکشن نہیں ہوتی. اور وہ اس پہ اچھا آپ بتائیے کہ ان کی جو ایمنسٹی اسکیم تھی اس میں 50,000 کے لگ بھگ لوگوں نے. او بھائی ہمارا لاسٹ منتھ تھا. ہماری جو اسکیم ہے اس میں 1,37,000 لوگوں نے 124 بلین آیا تھا. وہ آپ کے
دیکھیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا, آپ کے تو اپنے ہی پیسے ہم سب سے زیادہ ہیں, اسی لیے ہم نہیں لے سکتے تھے, ہماری بیوی بھی نہیں لے سکتی تھی. آدھے بھی لے آئے شہباز شریف زرداری صاحب تو قدر بڑھ جائے گی. نواز شریف اور زرداری آدھے پیسے واپس گئے, ملک میں ڈالر نیچے آ جائے گا. عباسی صاحب کا بھی سارٹ نکالیں, اور ہمیں ضروری نہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے, اور زرداری صاحب نے بھی بڑا فیصلہ سنایا ہے, وہ ہم آپ کو بھی سناتے ہیں 2 سیکنڈ بعد. کہ عباسی صاحب نے ہمارے شو میں کل پرسوں جب یہ آفر دی عمران خان صاحب نے, تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا, 2 ٹوک جواب. مگر اس سے پہلے اس کا موازنہ کرنا تو ضروری نہیں ہے نا سر. دیکھیں میں تو کر ہی نہیں رہا تھا, آپ نے سوال پوچھا تھا. ایک چیز صرف اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے کہ عمران خان کی کریڈیبلٹی زیرو. تو اب یعنی کہ آپ معیشت اگر آپ معیشت ٹریک پہ آ بھی گئی تو اس کا کریڈٹ عمران خان کو نہیں جائے گا. معیشت ٹریک پر جب آئے گی نا تو پھر میں آ کے IMF کو یا فوج کو کیا مطلب بھائی اس وقت جو اکنامک نمبرز ہیں باہر سے قرضہ ملے نا, یہ اتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں, جو ہی ملتا ہے نا فوراں کہیں گے نہیں یہ تو فوج نے کریا ہے, ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں. اتنے بڑے ڈیموکریٹ, سعودی عربیہ سے کس نے دلوایا, یو اے ای سے کس نے دلوایا, چائنا سے کس نے دلوایا, بالکل کہہ دینا نہیں دلوایا. نہیں بالکل, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جتنے بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں یہ تو صرف ان کو جو ہے نا وہ فوج نے لفٹ نہیں کرائی, ورنہ سب نے GHQ کے باہر وہی جوتے نکالنے تھے اندر سے کہ دیکھیں ہم تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہی جوتے پہن کے آتے تھے. یہ تو ابھی نئے ڈیموکریٹ ہوئے ہیں, کوشش کی ہے ان کے بندے مل ہر کوشش کر لی ہے, ان کو آپ کو پتہ ہی ہے. آپ نہیں مسئلہ یہ ہے زبیر صاحب کے سر, مراد سعید کہتا ہے 6 بندے انہیں مجھے آ کے NRO مانگا ہے, شیخ رشید کہتا ہے میں نے خود شہباز شریف کو دیکھا ہے, عمران خان صاحب بادشاہوں کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹیلز نہیں دیتے. ایک لائن تو پوری ہو جانے دے نا, آپ صرف نواز شریف کے, زبیر صاحب کے, شہباز شریف کے ان کے جوتے منگوا لیں 4 مہینوں سے, بیچاروں کے گھس گئے ہیں, نیچے لکھا ہوا ہے GHQ, جا کے کیا. اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ آپ نہ دیں, میں تو دوں گا تو میں ادھر دوں گا, پھنس جاؤں گا ادھر دوں گا, سینئر نائب صدر کا بیان کیسی باتیں کرتے ہیں آپ, سینئر نائب صدر کا بیان دیکھیے, چلائیے بھائی. بتائیے کہ اگر اس طرح کی گنجائش پیدا کرتی ہے یہ حکومت کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, پیسے واپس کر دیے جائیں, نواز شریف صاحب یہ اپرچونٹی اویل کریں گے؟ ایک پیسہ بھی کہیں نا, ایک کھوٹا پیسہ پاکستانی نواز شریف صاحب نہیں ادا کریں گے. آپ پوری زندگی جیل میں رکھ لیں, یہ میں بات آپ کو آج بتا رہا ہوں. ایک کھوٹا پیسہ اگر نواز شریف ادا کر دے میں ذمہ دار ہوں, سیاست چھوڑ دوں گا, یہ ملک چھوڑ دوں گا. ایک کھوٹا پیسہ نہیں ملنا نواز شریف سے. زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا یہ بات ٹھیک ہے, ان سے آرام سے تو کچھ نہیں ملنا, ان کو تو جو ہے وہ تو اس لیے آپ بازو موڑ رہے ہیں کہ کوئی نہ ملے, AC بھی اتار لیے جائیں, اپنے سزا بھگتے ہیں, گھر کے پکوان بھی نہ ملیں. بات یہ ہے کہ ایک جو موٹر سائیکل چوری والا ہے اس کو آپ روز عدالت میں جب وہ انٹر ہوتے ہیں نا اپنی جیل کے اندر, اس کو کہتے ہیں مرغے بن جاؤ, وہاں پہ 100 چھتر مارتے ہیں اگلے, اور جس کے پاس پیسے ہوں پہلے 10,000 روپیہ وہاں پہ مگر نا وہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر اور A کلاس B کلاس کیٹیگریز ہے نا. ایگزیکٹلی یہی آپ کا مسئلہ ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں کہ جو امیر لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ چرایا, نہیں آپ کا آرگومنٹ بڑا اچھا ہے. میرا آرگومنٹ نہیں, دنیا میں یہ ہے سر, دنیا کے اندر A کلاس B کلاس ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں جس طرح سے آپ نے پہلے یہ نیریٹو دیا ہے. اچھا میری بات کرتے ہوئے نا, کبھی شوکت عزیز کے بارے نہیں ہے سر, شوکت عزیز میں پوچھ چکی ہوں خان صاحب سے, وہ کہتے ہیں یہ پرائرٹی نہیں ہے. شوکت عزیز کرپشن کے کیسز میں نہیں اندر. اچھا میری بات کر لیجیے نا, غداری کا کیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا غداری کا کیس ان کے لیے کوئی ہے ہی نہیں, آپ نے یہ آرگومنٹ دیا ہے کہ جی جو ان کا جو امیر آدمی ہیں ان کے ساتھ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے. That's the law, sir. آرگومنٹ آپ کا, That's the law. It's not my argument. You might not like it. امیر آدمی کی بات, law of the land is all over the world. امیر آدمی کی بات کر لیں, ایم اے پاس میں موٹر سائیکل چوری میں اس کے ساتھ جی ابھی امیر آدمی کی صاحب جو بات کریں اگر مارشل لاء میں گئے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا, پھر تو سارا ٹھیک ہے. لیکن امیر آدمیوں کی بات کر لیں, 2-3 امیر آدمی خان سے شروع ہو گیا. جہانگیر ترین صاحب واحد پاکستانی ہیں جو بالکل ریڈ ہینڈڈ, اور جنہوں نے ابتدا کی تھی یہ باورچیوں کے اکاؤنٹ کی, مالیوں کے اکاؤنٹ کی, ہر چیز میں آف شور بزنس کس میں ابتدا کی تھی. سنیں آپ نہیں لائیں, پہلے میں آپ اس کو ٹریٹ کریں. He has been disqualified. آپ کو 20% He sits وہاں PID میں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں, کیبنٹ میں آگے پریزنٹیشنز کرتے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا مریم بی بی کا تعیناتی تو اندرونی معاملہ قرار دے دیا. وہ کہیں گے ہمارے بھی ترین صاحب کی سروسز کرنا اندرونی معاملہ ہے. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ ابھی چینی کی پرائسز سن تو لیں, ابھی میں بتاتا ہوں. چینی کی پرائسز بڑھی اس بجٹ میں,
اور کبھی آپ نے ایسا سائٹ دیکھا ہے کہ ٹریجری بینچز کے فرنٹ رو میں ایک صاحب کھڑے ہوئے, the most credible person in PTI, the most credible, honest, ہاں ٹھیک ہے, اسد عمر, انہوں نے کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی تو چاہیے. اس کے بعد ترین صاحب نے کیا کہا؟ ترین صاحب کو چھوڑ دیں. عمران خان نے کیا کیا؟ ترین صاحب نے کہا بالکل ہونی چاہیے, ہونی چاہیے. اچھا ایک نے ڈیمانڈ کر لی نواز شریف اور آصف زرداری. بھائی حکومت آپ کی ہے, سیلز ٹیکس بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا آپ کی حکومت کو پتہ ہے, اور آپ نے پاس آن کر دیا جہانگیر ترین کو. انویسٹیگیشن کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ اسد کس چیز کی انٹرسٹ ہے نا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, ہی نیو اٹ. انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی, انہوں نے بلینز آف روپیز بنائے. جہانگیر ترین نے کہا ہاں ہونی چاہیے. بٹ واٹ از دا پوزیشن آف دا پرائم منسٹر؟ آپ کہتے ہیں نا کرپشن کے خلاف ہم نہیں چھوڑیں گے, تو واٹ از دا پوزیشن آف دا پرائم منسٹر؟ چلو یہ ہے غبن کرنے پر, یہ ہے دو ٹوبیکو سیلز ٹیکس لگایا, وہ حکومت کو جانا ہے یا وہ ترین صاحب کو یا کسی کو جانا ہے؟ پہلے بتایا تھا نا ذخیرہ اندوزی کی تھی جس پر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دو ان کے ہیں, سب سے ترقی اور ایک عاطف جو ٹوبیکو مافیا, جی ٹوبیکو مافیا. یہ تو ایک نہج چل گئی ہے. آپ چیلنج کرو. نہیں آپ چیلنج کریں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ڈرگ ریکٹنگ کا ڈان جو پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے وہ رانا ثناء اللہ ہے, وہ آپ کو برا لگتا ہے؟ ہمیں برا اس لیے لگتا ہے کہ آپ پکڑنے جا رہے ہیں پریزیڈنٹ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا جس نے دھاندلی شدہ الیکشن میں بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ووٹ کیے تھے, دھاندلی شدہ الیکشن میں بھی کاؤنٹ بھی سب سے زیادہ ہوئے تھے, اس کو آپ پکڑنے جا رہے ہیں. وانٹ یو میک اے اسٹرانگ کیس آف, آپ کیوں نہیں وہاں پولیس والوں کو کیوں وہاں سے آپ نے نکال دیا تھا؟ سر ہاؤ ہارڈ از اٹ ٹو ہیو اے کیمرا ریڈی؟ مجھے ویسے آج ایکچولی ڈی جی اے این ایف کی بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ پورا کیوریوگراف نہیں کر سکتے کہ اب آپ بیٹھے ہیں, اب آپ سوٹ کیس اٹھائیں. ہاؤ ہارڈ از اٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس کو نیپ کرنے جا رہے ہیں, کیوں نیپ کرنے جا رہے ہیں, اس کو پکڑنا ہے آپ نے رنگے ہاتھوں, switch on a camera. I mean, how hard is that? ہاں, اور یہاں والے لے لیں, اپنے کیمرہ مین ڈان وغیرہ سے منگوا لیں. I agree. اے این ایف جس طرح ریڈ کرتی ہے ڈان سے نہیں منگوائے آپ کو, پریس کانفرنس کرنی چاہیے ان کو. جس طرح جب اے این ایف ریڈ کرتی ہے تو وہ کیا فوٹیجز, کس طرح کی فوٹیجز لی جاتی ہیں, میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں. Give me another 10-20 seconds. بٹ ایک اور مجھے اعتراض ہے, یہ گھسیٹ کے کس کو لے کے آتے ہیں؟ منسٹر شوڈ کم اینڈ ڈو دا پریس کانفرنس. وہاں کیوں لے کے آئے ہیں زبیر صاحب؟ ہمارے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں, وہ کنسیڈ کر رہے ہیں جدھر ان کو لگ رہا ہے کہ بات صحیح ہے. انہوں نے نہیں, انہوں نے کنسیڈ کیا کہ ہاں لے کے جانا چاہیے تھا. انہوں نے یہ بھی کنسیڈ کیا کہ یہ نیب چیئرمین کے بیانات جو ہیں سیاسی اوائڈ کرنے چاہیے. فواد چودھری کو میں اسی لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے. آپ لوگوں کے لیے اتنا بلیک اینڈ وائٹ کیوں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی ممکن ہی نہیں ہے that he can be involved in such a racket. عدالتیں آزاد نہیں ہیں اس ملک میں. اس کی دو ریزن ہوتی ہیں مہر. ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کی ہسٹری ہوتی ہے جس میں چودھری ظہوری لائی, جو چودھری شجاعت جو ان کے کولیگ ہیں, پارٹنر ہیں, ان کے والد صاحب کو بھینس چوری پر اندر بند کر دیا تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کے کیس میں شہید کر دیا گیا تھا, اور درجنوں کے دور میں بھی سب کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سیف الرحمان نے بڑی زیادتیاں کی اسی ملک میں. سو وی ہیو اے ہسٹری جس میں ظلم بھی ہوئے, زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, ریسنٹ ایئرس میں بھی, ریسنٹ منتھس میں بھی ہوئی ہیں. کنوکشن ریٹ اے این ایف کا ٹریک ریکرڈ 95% ان کی کامیابی ہوتی ہے. اور اگر وہ ڈی جی بیٹھ کے اس ادارے کا کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس بڑے ٹھوس مضبوط شواہد ہیں, آپ کو اداروں پہ, ایک سیکنڈ سر, آپ کو اداروں پہ اعتماد نہیں ہے یا عدالتوں پہ اعتماد ہے؟ مشکل میں نہ ڈالیں مجھے. میرا صرف یہ ہے کہ ڈی جی اے این ایف کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. منسٹر صاحب آ رہے تھے, منسٹر صاحب از اے پولیٹیکل پرسن, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ. آپ نے اتنا شور مچا دیا وزیر اعظم کو, آپ لوگ براہ راست شہباز شریف اور مریم بی بی وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ ہی از پرائم منسٹر عمران خان از انوالوڈ ان دس تھنگ ڈائریکٹلی. ہی از دا پرسن. ان کی اسٹیٹمنٹس بھی ہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں. آفٹر کمنگ انٹو پاور پھر انہوں نے کہا کہ میں مونچھوں سے پکڑ کے اندر بند کروں گا. And he has settled his score. اور 10 جگہ اس طرح تو پھر شہباز شریف نے کہا تھا میں نواز شریف کو, شہباز زرداری کا پیٹ پھاڑ کے کروں. تو پھر کیا تو نہیں نا, کل کو پیٹ پھٹا ہوتا تو آپ کہتے ہیں ہم نے کیا تو نہیں نا, ہم نے مونچھوں سے پکڑ کے ڈالا تو نہیں نا. آلموسٹ. آپ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, قطعی کچھ لینا دینا. مطلب اب یہ اگر میں آپ کو بتاؤں, اور یہ فقط اتفاق ہے کہ alleged use of drugs, allegedly
عمران خان صاحب کے اوپر جو سب سے زیادہ تانے کسے جاتے تھے وہ رانا ثناء اللہ کستے تھے ٹی وی کے اوپر. یہ بھی ایک فقط اتفاق ہے کہ ان کو اسی کیس میں. ان کے دیکھیں عمران خان کسی کوسچن کا آنسر عمران خان کے اوپر تنقید جو ہے نا, میں بتاؤں عمران خان کے اوپر تنقید کیوں نہیں پرابلم, کیونکہ عمران خان دیکھیں وہ بنگلور میں میچ کھیلتے ہیں, 70-40 ہزار بندہ سارا یونینیمسلی گالیاں نکال رہے ہیں وہاں پہ. جو اس طرح کے پریشر سے نکل کے آیا ہو نا, اس کے لیے تنقید پرابلم نہیں ہوتی. تنقید پرابلم نہیں ہوتا, لیکن تنقید کیسے لیتے ہیں؟ اچھا یہ مجھے ان کی پارٹی میٹنگ میں جرت نہیں کسی کی ڈیفر کرے. ہماری پارٹی میٹنگ میں تو آپ سامنے پرائم منسٹر کو کہہ سکتے ہیں کہ سر یہ بات میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اس سے میں ایگری نہیں کرتا اور یہ میری ریزنز ہیں. سوال نہیں پیدا, یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن آپ کو بلائے گا کوئی نہیں. چاہے ڈرگز ہوں چاہے کوئی اور چیز ہو, عمران خان کے سٹینڈرڈز, پی ٹی آئی کے سٹینڈرڈز بڑے کلیئر ہیں کہ جی عمران خان سے سوال نہیں پوچھا جائے. ایک ٹاک شو میں علی زیدی بار بار کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کے بچے یہاں کیوں نہیں آتے میاں صاحب کو ملنے, آئیں اور پھر چلے جائیں جیسے عمران خان کے آتے. جب تیسری دفعہ کہا تو مفتہ نے یہ پوچھا کہ سارے بچے آتے ہیں عمران کے, وہ ناراض ہو گئے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ اتنا سمپل سا سوال پر کمپیریزن اسٹوپڈ ہے. عمران خان کے بچے, وہ تو خود کمپیریزن کر رہا تھا کہ جی عمران کے بچے آتے ہیں تو ان کے بچے اس لیے کہ عمران خان کے بچے یہاں پاکستان کے پیسے لے کے باہر نہیں بھاگے ہوئے. نواز شریف کے بچے میرے مہر کے آپ کے پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں, یہ فرق ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں ہاں تو اس لیے نہیں آتے نا. حسن اور حسین آئے نا, حسن اور حسین پہ الزام کیا ہے؟ حسن حسین پہ یہ الزام تو نہیں ہے. حسن اور حسین کو یہاں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ دیکھیں حسن حسین کو جس دن یہاں کورٹ پاکستان میں انصاف ہوگا بالکل آئیں گے. آپ کیوں ہیں یہاں پہ؟ اگر کورٹس یہاں کی کمپرومائزڈ ہیں, ادارے یہاں کے کمپرومائزڈ ہیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ ہمارے سے غلطی ہوگی, نہیں ہوا انصاف. آپ نے کہا تھا نا, خود آپ نے کہا 5 سال کا حساب کتاب آپ سے مانگا, آپ نے کہا نہیں ہوا. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا, بٹ آپ حکومت وقت ہے اور آپ سب ایک پیج پر ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل ایسی بات نہیں ہوئی تھی. ایسی ہوئی تھی بالکل. اچھا آپ الفاظ بتا دیں, آپ الفاظ بتا دیں کہ آپ نے کیا کہا تھا. آپ نے یہ کہا تھا ایک ایکسپیریمنٹ تھا, فیل ہو گیا. میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. رابر کمیٹی کا کل اجلاس ہے, اب اپوزیشن نے طے کرنا ہے. اور بائی دا وے بلاول صاحب کا لاہور کا میٹرو, کون سی رابر کمیٹی سر؟ یہ اے پی سی کے بعد جو رابر کمیٹی بنائی ہے اپوزیشن نے, فالو نہیں کرتے نا یہ. اور نہیں میں سمجھا رازن کمیٹی بنائی ہے. اچھا کون سی رازن؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اتنے فوکسڈ ہیں. اچھا کون سی رازن؟ ایکچولی ون آف دی فیو منسٹرز جو کام کر رہے ہیں, یہ تو میں کنسیڈ کرتا ہوں. شکر ہے مان رہے ہیں وہ تو کام کر رہے ہیں اور بہت دلیرانہ کام کرتے ہیں. جو چاند کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا, اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی بات فاروق نسیم صاحب کی آنکھیں بلڈ شاٹ ہیں, وہ کئی دنوں سے نہیں سوئے, کام پہ کام پائلڈ اپ ہے. اب ان کو کہہ دیا ہے فاروق نسیم صاحب لا منسٹر کہ اب ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا نا, اور بھی کام اب دیا ہے کہ یہ ہائی پروفائل جو یہ وی آئی پی پروٹوکول ہے جیل میں یہ بھی لی جائے. بٹ there are people working. I mean that's what I'm trying to say. He has bloodshot eyes. یہ تو پروونشل ایشو ہے. چلیں مگر مجھے رازن کمیٹی کے نام تو پڑھنا ہے. رازن کمیٹی کو چھوڑیں, مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کا میٹرو بس حرام ہے مگر پشاور کی نام مکمل میٹرو حلال ہے. نواز شریف کی آف شور حرام ہے مگر لاڈلے کی آف شور حلال ہے. الطاف حسین کی فورن فنڈنگ حرام ہے مگر لاڈلے کی حلال ہے. ایسے ہی ہے نا, ریٹرک ہے یہ بلاول کا. مطلب لاہور کا یہ کہہ رہے ریٹرک ہے, لاہور کا میٹرو بس سروس جو ہے رانا ثناء اللہ کی منشیات حرام ہے مگر لاڈلے کی منشیات حلال ہے. دس از بلاول. سر کل رابر کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہے, آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بجٹ تو پاس ہو گیا, اب کرنا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, 25 جولائی یوم سیاہ منا لیا. 2 پوائنٹس ہیں, کنفیوژن ہے. کچھ لوگ ہیں, ایک تو یہ سب ایگری کرتے ہیں, پورا پاکستان ایگری کرتا ہے کہ جی اس وقت پاکستان بہت مشکل صورتحال سے, یہ بھی ایگری کرتے ہیں, ہم بھی. اب کیا وہ وجہ کیا ہے وہ الگ ہے. یہ پہلی دفعہ ہے پاکستان میں تاریخ میں, میرا خیال ہے دنیا میں, کہ 100% پاکستانیز ایگری کہ حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کیا اس حکومت کو گرا دینا چاہیے, عمران خان کو گرا دینا چاہیے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں, کہ ہاں یہی فیصلہ کل کرنا ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی اس وقت اگر گرا دیا تو یہ معصوم بن جائیں گے اور جا کے شور وور میں چاہیں گے, جو بھی کنٹینر میں, جو ان کو حالانکہ ہی ول انجوائے واٹ ہی ڈز بیسٹ وچ از دی اپوزیشن. سو یہ فیصلہ ہوگا کہ ابھی اس حکومت کو, اور خاص طور پر ایک شخص جو پوائنٹ آف ایشو ہے وہ ہے عمران خان, بیکاز آئی تھنک ایز اے پرائم منسٹر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ اگر شاہ محمود بن جائیں یا کوئی اور بن جائے, ان ہاؤس چینج یہ کریں. Is that even an option? Any other prime minister? لوگوں نے ووٹ دیا ہے ایک آدمی کو, اور وہ ہے عمران خان. There is no other option for PTI? کو ووٹ ہی نہیں ملا.
اگر عمران خان کو بات نواز شریف کے بارے میں کرتے تھے مگر پھر بن گئے شاہد خاقان عباسی، وہ جیل بیٹھے ہیں. نہیں، عمران خان کا ووٹ اس طرح کا پی ایم کو بھی ہٹانا ہے. از اٹ این آپشن؟ عمران خان پاکستان کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ ترقی کا راستہ ہے. وہ پاکستان کی ابھی دیکھی نہیں ہے، وہ ترقی ابھی دیکھی نہیں ہے. وہ خواب ہے. فوٹیج دکھا کے آپ لوگوں کو خدا حافظ کروں گی. یہ ایک فوٹیج ہے کہ جب چھاپا پڑ رہا ہو اس طرح کی فوٹیج بھی مل سکتی تھی ان کے ریزرویشنز کو ختم کرنے کے لیے. ملاحظہ کیجئے. مہر 100% فوٹیج بنتی ہے، 100% بنتی ہے فوٹیج، بیکاز دیٹ از دا کلیئرسٹ ایویڈنس. فوٹیج ہے. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی. وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ ماننا ہے کہ فوٹیج بھی ہے رانا ثناء اللہ کے اوپر جو چھاپا پڑا ہے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیب چیئرمین کے جو بیان تھے سیاسی تھے، گریز کرنا چاہیے تھا. آج کے لیے اتنا ہی. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.